बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस, वो केस जिसके बारे में आप पिछले 4, 5, 6, 7, 8 सालों से सुन रहे हैं कि एक केस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर है। मुख्तलिफ हवालों से वो केस डिस्कस होता रहा। बिलाखिर 8 साल बाद आज उसका फैसला सुना दिया गया है। इसकी अगर सिर्फ क्विक सी अगर आप देखें हिस्ट्री, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही अपने रहनुमा थे जो कि इब्तिदान इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, अकबर एस बाबर साहब ने 14 नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में इस केस की दरख्वास्त दायर की थी। ये 2014 की बात है। पीटीआई की जानिब से 30 इल्तिवा की दरख्वास्त हुई। 6 बार ये दरख्वास्त दायर की गई पीटीआई की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं है, नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। 21 बार इलेक्शन कमीशन, यानी इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, इलेक्शन कमीशन ने 21 बार दस्तावेजात और रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त की अलग अलग मौके पर। 9 वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें तब्दील हुए। मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए 2018 में इस हवाले से एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी गई। स्क्रूटनी कमेटी के कितने इजलास हुए? सेंचुरी हो गई, तकरीबन 95 इजलास हुए। पीटीआई ने कमेटी में दरख्वास्त गुजार की मौजूदगी के खिलाफ 4 बार दरख्वास्तें दायर की। 2020 में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद किया। ये काम हुआ अगस्त में। फिर 2022 स्क्रूटनी कमेटी ने हतमी रिपोर्ट जमा कराई। ये रिपोर्ट जमा कराने में तकरीबन लग गए 4 साल। फिर ये अभी जून 2022 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई फॉरेन फंडिंग नहीं है बल्कि ये ममनुआ फंडिंग इसको लिखा जाए, कहा जाए। कुछ दिनों पहले 21 जून को इस केस का फैसला महफूज किया गया और 2 अगस्त को सुना दिया गया ये फैसला। कि जिस फैसले में क्या कहा गया है, आज ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़कर सुनाया है। पीटीआई फंडिंग केस का 3 रुकनी बेंच इसमें शामिल था। पीटीआई के खिलाफ उन्होंने कहा है कि जनाब ममनुआ फंडिंग और ममनुआ अतियात साबित होते हैं इस केस के अंदर। कहा अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और यूएई से अतियात लिए गए हैं। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए हैं। 351 कारोबारी इदारों और कंपनी से फंड्स लिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कंपनियों के नाम लेकर सुनाया और इसकी आगे मजीद डिटेल्स भी हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब ये इत्तलात आ रही है कि गवर्नमेंट के कैंप्स में ये डिस्कशन आ रहा है कि इस फैसले को बुनियाद बना के कुछ इक़दामात किए जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो पार्टी पॉलिसी क्या होगी ऐसी सूरत में, ये हम जरा क्विकली पूछते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फवाद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वो जी थोड़ी देर पहले कहीं चल रहा था कि जनाब पीटीआई की मरकजी क़यादत के शायद नाम ही सेल में डालेंगे। अभी चल रहा है जनाब कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ब्रीफिंग दी है कि जनाब ये इस फैसले की बुनियाद पे आप सख्त इक़दाम कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है और अगर कुछ किया तो आप क्या करेंगे? देखें जी, इस गवर्नमेंट का अभी पहले तो मैं आपको ने जो तफसील सुनाई है ना, 7 साल या 8 साल लग गए या क्या हुआ, ये क्यों लग गए? इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फंक्शनल ही नहीं है। भाई सिंपल बात है। हर इसमें तफसीलात मैंने बताया कितनी मरतबा आपने इल्तिवा की दरखास्त दायर की, नाकाबिल समाअत होने की बात की, अदालतों में गए। आगे तो पूरी बात समझा करो ना, तो फिर बोला करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, दरमियान में काटेंगे फिर कोई। अच्छा सर, आप कोई बादशाह का दरबार तो नहीं लगा हुआ ना फवाद भाई कि आप हुक्म सादिर करेंगे मैं चुप रहूंगा? आपने एक बात की है, मैंने उसमें अर्ज की है बीच में, आप हुक्म तो सादिर आपने देखना बीपर पे लिया है, 7 मिनट से आप ही बोली जा रहे हैं। अगर आपने खुद ही बीपर तो आपका अभी शुरू हुआ है ना फवाद साहब, मैं तो उसके पहले इंट्रो दे रहा था, आप कहते हो इंट्रो भी ना दिया करूं, डायरेक्ट आपसे बात शुरू कर लूंगा। आप हुक्म सादिर करने देंगे, इंट्रो का जवाब जो आपने गलत दिया है वो सुनेंगे तो आपको। हाँ, लेकिन मुझे आप भी इजाजत दीजिए कि हम डायलॉग करें। जी नहीं जी, अगर समझोगी नहीं तो फिर समझ नहीं आएगी। फिर आप जी फरमाइए। ऐसा इशू ये है कि ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि हर साल जब आपके इनके पास कागजात आए तो उस वक्त वो उसको ऑडिट किया करें और हर साल फैसला किया करें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क्या है फंडिंग और कैसे है और क्या है, ताकि इनको 7 साल 8 साल के केसेस में जाना ही ना पड़े। ये इलेक्शन कमीशन तो इतना नाअहल है कि जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया उन्होंने कहा हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, जिस मकसद के लिए बने हैं ये उन्होंने कहा हम वही नहीं कर सकते। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो सारा फैसला है वो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ फैक्ट्स के ऊपर उन्होंने जो है वो तबाह बर्बाद किया है। एक पॉलिटिकल फैसला है, लीगल फैसला तो ये है ही नहीं। ये तो जब जो हुकूमत है ये तो लग रहा है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने लिख के इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया और उसी तरीके से जो है उन्होंने पढ़ दिया है। और जिस तरह आजिज़ उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बतौर रियासती इदारा तो खत्म हो गया, इट्स जस्ट अ लॉन्ग आर्म ऑफ पीडीएम। तो अब ये दोनों मिलके आपस में इनकी ये देखें इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं ये पीटीआई बैन हो जाए,
یہ چاہتے ہیں الیکشن، یہ جو ہے اپنا ہے عمران خان کو یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان سے ہم الیکشن میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تو اس طرح کی جو اقدامات ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ فیصلہ کیا ہے؟ ردی کا ٹکڑا ہے، کل عدالت میں جائے گا. یہ 10واں فیصلہ ہوگا جو ریورس ہوگا. لیٹس سی عدالت میں کب جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کو آج انسٹرکشنز دے دی اور انشاءاللہ تعالی ود ان فیو ڈیز جو ہے وہ کورٹ میں چلے جائیں گے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 8 فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں سے ریورس ہوئے ہیں. تو دس ول بی جسٹ انادر. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں اور یہ 30 بار التوا کی درخواست 6 بار الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر یا ناقابل سماعت ہونے کی درخواست یہ التوا کا سبب نہیں بنی؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی رائے. یہ بتائیے لیکن اگر آپ اتنا اسٹریٹ آپ الزام لگا رہے ہیں، یعنی میں تو سوال پوچھنے والا تھا کہ آپ کو لگتا ہے فیصلہ انفلوئنسڈ ہے، آپ نے اس سے پہلے جواب دے دیا کہ نہیں بھائی آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیر قانون نے لکھ کے دیا ہے، انہوں نے تو خالی پڑھ کے سنا ہے. اگر آپ کو اتنا اسٹریٹ اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو اگر اتنی زیادہ انوالومنٹ ہوتی تو پھر تو یہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیتا ہے الیکشن کمیشن، عدالت سے اڑ جاتی ٹھیک ہے، لیکن وہ تو یہ بھی اڑ جائے گا نا آپ کے خیال میں، تو پھر تو وہ اتنا انتہائی اقدام کرتے ہیں. پابندی کس قانون کے تحت لگاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ سر ابھی بھی جو فیصلہ دیا وہ قانون کے تحت نہیں ہے نا، غلط کیا ہے نا. اگر اتنی اندھی لگی ہوئی تھی تو یہ کر لیتے. تو مارشل لا تو نہیں نا لگا سکتے، وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تو نہیں نا لگ سکتا. ہر ایک کی اپنی ایک میکسیمم جانے کی بھی تو ایک حد ہے نا. یہ تو نہیں کہ وہ مارشل لا لگا دے. مثلا اگر اس بات کو بنیاد بناتے کہ جو حلف نامہ یا سرٹیفکیٹ جو جمع کروایا ہے وہ حقائق کے سے برعکس ہے، آپ کی اس پہ رائے ہے نا کہ بھائی ان کو تو آڈیٹر جنرل ان کو تو آڈیٹر نے جو کہا اس پہ خان صاحب نے سائن کیا، وہ ظاہر ٹیکنیکلٹیز تو نہیں اس پہ پڑھیں گے خان صاحب، وہ اسی کو بنیاد بنا کے کچھ کہتے ہیں کہ جناب غلط بیانی کے مرتکب ہوئے. تو انہوں نے کہہ دیا، اس سے زیادہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. جو وہ کہہ سکتے تھے میکسیمم انہوں نے کہہ دی. الیکشن کمیشن پاکستان جو میکسیمم کر سکتا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے آج کے اس فیصلے میں. آپ ایکچولی تو دیکھیں نا جو لا ہے اس کے تحت وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریفرنس بھیج نہیں سکتے تھے، انہوں نے وہ بھی بھیج دیے. تو یہ تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو بالکل ہی جس طرح آج اسد عمر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ انہوں نے تو سبسیڈری آف پی ڈی ایم کی طور پہ ایکٹ کیا. فواد صاحب اس سے پہلے بھی آپ اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے جب آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کے جیب کی گھڑی ہے سم تھنگ لائک دیٹ، انہوں نے آپ کو طلب کر لیا تھا کہ ثابت کریں، پھر آپ نے معذرت کر لی تھی. یہ آپ نے ابھی جو بات کی ہے اس کو آپ بات کو ڈیفینڈ کر پائیں گے کہ یہ فیصلہ ایک ہوتا ہے فیصلے پہ اختلاف کرنا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فیصلہ لکھوایا ہے موجودہ حکومت نے، وزیر قانون نے لکھوایا، انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے. اگر انہوں نے آپ کو بلا لیا آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے اپنی اس بات کو؟ یہ تو سیاسی طور کے اوپر جو فیصلہ ہے یہ تو ابھی جب ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں وہیں پتہ چل جائے گا. جب فیصلہ ہائی کورٹ میں دیکھیں گے وہاں پہ آئے گا وہیں پہ پتہ چل. ایک تو تھا نا فیصلے کا صحیح یا غلط ہونا، وہ تو عدالت اڑا دے گی اگر غلط ہوگا تو، لیکن انفلوئنسڈ ہونا گورنمنٹ نے لکھوایا ہے یہ تو بڑا سیدھا الزام. 100% انفلوئنس فیصلہ ہے اس میں. اس کے علاوہ تو اتنا زیادہ انلیگل فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا آج الیکشن کمیشن نے کیا. کیونکہ دیکھیں نا فیکٹس ہی نہیں ہے، نہ ان کو نہ دیکھنے کا اتنا بھی نہیں کیا انہوں نے کہ، اور ایک اوورسیز پاکستانی کے خلاف جو ایک ٹائریڈ کھول دیا ہے الیکشن کمیشن نے اور پی ایم ایل این نے. یہ تو اوورسیز پاکستانی کے اوپر تو ایسے یہ جو ہے کر رہے ہیں. 1 کروڑ آدمی ہے، $31 ارب وہ سال کا بھیجتے ہیں آپ کو. یہ اس طرح سے ان کے خلاف ہر ایک کوئی جو ہے انہوں نے اوورسیز پاکستانی ان کو اسی لیے تو جوتے پڑ رہے ہیں. یہ لندن میں باہر نہیں نکل سکتے، یہ کسی اور سعودی عربیہ میں جاتے ہیں وہاں ان کو جوتے پڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو عقل ہی نہیں ہے. انہوں نے ہر اوورسیز پاکستانی کو جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کر دیا اپنی جہالت. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک ہوتا ہے فیصلے سے اختلاف کرنا، جب فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد یہ سب کی رائے ہوتی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کیوں نہ ہو، اس پر یہ رائے رکھنا کہ نہیں صاحب یہ فیصلے میں یہ غلط ہے اور یہ ایسے ہماری رائے میں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے سب کا. لیکن اور خود فواد چودھری صاحب تو بڑے علمبردار رہے ہیں اس بات کی کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. اور فواد صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر نواز شریف کے جیب کی چھڑی ہے، جیب کی گھڑی ہے جو بھی، اور ہاتھ کی چھڑی ہے. اور اس پر اس زمانے میں فواد صاحب فیک نیوز کے خلاف علمبردار بھی بنے ہوئے تھے. پھر الیکشن کمیشن نے بلا لیا تھا کہ کہنے ثابت اس بات کو، تو معافی مانگ لی تھی. آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، وہ تو ان کا رائٹ ہے وہ کہیں کہ بھائی فیصلہ غلط ہے، اس میں اپنی رائے سے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں کہ غلط ہے، یہ ڈکٹیٹڈ ہے، یہ پولیٹیکل ہے، یہ وزیر قانون نے لکھوایا ہے. انہوں نے بار بار کہا یہ الیکشن کمیشن اور پی ایم ایل این نے کیا ہے، یعنی کہ وہ الیکشن کمیشن کا صرف فیصلہ نہیں کہہ رہا، اس کو پی ایم ایل این کا فیصلہ کہہ رہا. آئی ایم شیور کہ وہ اس کو اگر کوئی کو بلاتے تو بات کو پروف بھی کر پائیں گے. باقی جناب ہم ذرا دیگر مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے جناب مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار. سر بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارے تحریک انصاف سے ہمارے ہردل عزیز جوائن کر لیے جی، ہمارے علی محمد خان صاحب نے ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز. سر بہت نوازش، بہت شکریہ علی بھائی. اور ہمارے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ. اگر اجازت ہے میں کوئک کامنٹ سے شروع کرتا ہوں. پہلے مظہر صاحب اس کی
تکنیکی اور وہ سب اپنی جگہ. عملی طور پہ میری رائے آپ کیسے ایگری کرتے ہیں کہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو اگر اس سے زیادہ بھی کوئی سخت فیصلہ آ جاتا ہے تو عملی طور پر ان کی سیاست کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچنے والا ہے؟ شکریہ وسیم. دیکھیے وسیم, پاکستان کی پالیٹکس جو ہے نا وہ پرسیپشنز پہ بیسڈ کرتی ہے, صحیح ہے, ریئلٹی پہ نہیں ہوتی. اب پرسیپشن کون کتنا اسٹرانگ بناتا ہے اپنا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کون کتنا پروپیگیٹ کرتا ہے اپنے ایشو کو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے اس فیصلے کو چھوڑ کے آپ جو پٹیشنر ہے اس کو سامنے رکھیں. اکبر ایز بابر کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کا کوئی پی ایم ایل این کا انٹرسٹ نہیں ہے, اس کا کوئی پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے, اس کا پی ٹی آئی کا. وہ تو ناراض رہے اس بات ہے کہ میں کہتا رہا نون والوں سے باقی سب سے کہ یار میرے پاس ہے, کرو اس کو آگے بڑھاؤ, کسی نے سیریس نہیں لیا. کے اندر وہ اس کی لڑائی لڑتے رہے, یہ اسی طرح لڑائی لڑتے رہے جس طرح حامد خان لڑتے رہے. اور ایک اور سوال یہ بھی میرے ذہن میں کہ اگر یہ اسی طریقے سے اتنا زیادہ نون کا ہی ایک ایکسٹینشن بن گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, میرے خیال میں تو غیر محتاط بیان ہے, تو 2013 سے 18 تک نون کی حکومت تھی اور الیکشن تو وہ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دلوا دیتے الیکشن کمیشن سے. اور 8 سال سے تو یہ نہیں ہے نا, یہ چیف الیکشن کمشنر 8 سال سے تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پہلے والے الیکشن کمیشن بھی ایسے ہی تھے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ کہ دیکھیے اس وقت ایک فیصلہ آ گیا, وہ اس پہ دو رائے سامنے آ رہی ہیں, 2-3 رائے سامنے آ رہی ہیں. اب ایک انہوں نے ابھی فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو وہ انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, کیونکہ الیکشن کمیشن کسی کو پارٹی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا, الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. یہ جس قانون کے تحت یہ فیصلہ آیا ہے پولیٹیکل آرڈر 2002, اس کے تحت اب یہ فیصلہ آ گیا. اب فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ود ان 15 days یہ اس کو اگر فورن ایڈڈ وہ کرتے ہیں اس کو, تو اس کے تحت وہ اس پارٹی کو ڈکلیئر کر سکتی ہے اور گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی کر سکتی ہے, یعنی بین کر سکتی ہے یا بین کرنے کی کارروائی شروع کر سکتی ہے, ڈکلیئر کر سکتی ہے. لیکن ود ان 15 days ان کو سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرنا پڑے گا. تو اس وقت کھیل کس کے ہاتھ میں ہے, گیم اس وقت ہے, الیکشن کمیشن تو اوپن ہو گیا نا, اس نے ایک فیصلہ دے دیا, اب شو کاز نوٹس کا جو بھی ہوتا ہے. اب ہے فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے, سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, پی ٹی آئی کیا. الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا کر لیا, الیکشن کمیشن نے کر لیا. میں اس میں بھی دوبارہ آتا ہوں, چونکہ اکبر ایس بابر صاحب کی گفتگو جو بھی کر رہے تھے, مجھے اس سے تاثر ملا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو پابند تھا کہ کسی بھی ایکسٹریم کارروائی سے پہلے وہ ایک شو کاز جاری کرے, ابھی انہوں نے وہ کیا ہے, اس کے بعد وہ مزید ایکسٹریم کارروائی بھی کر سکتا ہے. مجھے لگا وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کارروائی الیکشن کمیشن نہ پارٹی کو ڈیزالو کر سکتا ہے, نہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اس اسٹیج پر. وہ فائنل اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس. جب فیڈرل گورنمنٹ کوئی ریفرنس فائل کرے گی سپریم کورٹ میں, سب اس کے بعد کے مراحل ہیں, تو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ظاہر ہے فائنل ڈیسیجن ہوگا. پی ٹی آئی کیا کرتی ہے, پی ٹی آئی اسے چیلنج کرتی ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی چیلنج کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کب جائے گی, اس کا بھی انتظار ہے کہ کب جائے گی. اس پورے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن آگے بڑھ رہا ہے. عام انتخابات, یہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. ویسے کنڈی صاحب آپ تو ظاہر گورنمنٹ ہیں, آپ یعنی پی ڈی ایم نہیں, گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہے, پی ایم ایل نون کی, تو ابھی تک گورنمنٹ کے کیمپس میں کیا ہے سر سن بن کے اس فیصلے کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, اگر کرنا ہے تو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب, مجھے پہلے معصومانہ سا ایک اعتراض ہے. اچھا سر. کل بھی میں روائی پہ آیا تھا اور آج بھی آیا ہوں, تو آج آپ نے پی ٹی آئی کی انفارمیشن سیکرٹری کو 16-10-12 منٹ دے دیا آرام سکون سے, اور ہمیں جو ہے نا آپ نے محمد علی خان صاحب کے ساتھ جو ہے علی محمد خان صاحب کے ساتھ پسا دیا. آپ کو ان کو 10 منٹ دینے میں اعتراض ہے, علی محمد خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے پر اعتراض ہے؟ نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ ایک پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری کو اگر آپ کا چینل سولو سٹارٹ کرواتے تو پھر, اور انفارمیشن سیکرٹریز کا بھی یہ جمہوری حق ہے, معصومانہ حق ہے کہ ان کو بھی اسی قسم کا ٹائم. میں نے کہا نا ابتداء کہ ابھی انہوں نے ایک گورنمنٹ کی خبر چل رہی ہے نا, کارروائی کریں گے. میں نے کہا پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی پوچھ لیں اس پہ کہ کیا ہے, تو خیر. لیکن چلیں آپ تو پارٹی پالیسی تو میرے بھائی کے پاس بھی ساری پارٹی پالیسی ہے. کیوں آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس پالیسی ہوگی؟ ضروری نہیں ہے. کل بھی ایسے ہوا تھا, آپ نے چودھری فیصل صاحب کو بلا کے پہلے ان کو 10-12 منٹ سولو دے دیے, پھر ہمیں آپ نے کہا کہ اب آپ شروع ہو جائیں. چودھری فیصل صاحب کو میں نے نہیں بلایا, اعتراض ہے آپ کے چینل نے بلایا تھا. میں صرف معصومانہ سے اعتراض کرنا چاہتا ہوں. اب جمہوری ہے وہ, نہیں بالکل آپ کا یہ حق ہے, میں نے اس کو کھلے دل سے قبول کیا, آپ کی رائے ہے, بالکل ٹھیک ہے. نہیں, آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اب یہ جمہوری انداز نہیں ہے, یہ فسطائی انداز ہے کہ کر رہا ہے. لیکن چلیں آپ کو ہے حقیقت ہے, کیونکہ لائیو پروگرام جا رہا ہے, اس لیے میں حقیقت بتاؤں. تو
بات یہ ہے کہ آج ایک فیصلہ الیکشن کمیشن سے آیا ہے اور اس میں بالکل یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، انہوں نے جو ہے فورن فنڈنگ کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا بھی ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ فیصلہ شاید لکھوایا گیا ہے، تو ماضی میں یہ کام یہ کرتے رہے ہیں، شاید نیب کے چیئرمین صاحب کے ساتھ یا باقی اداروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، لکھ کے دیتے رہے تھے، اور شاید یہ ان کا لکھا ہوا فیصلہ منظور نہیں کر رہے تھے، تو اب ان کی جو ہے وہ شروع ہو گئے ان کے جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے پہلے انہوں نے شروع کیا، پھر کیا کچھ نہیں کیا۔ اور یہی ہمیں ماضی میں جب ہم پوزیشن میں تھے آپ کے پروگراموں میں تانے دیتے تھے کہ نیب کا چیئرمین تو آپ لوگوں نے لگایا، ہم نے تو نہیں لگایا۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کس نے لگایا؟ ہم نے تو نہیں لگایا، آپ نہیں لگایا تھا۔ آپ کے چینل کے ایک اینکر کو عمران خان صاحب جب انٹرویو دے رہے تھے وزیرستان کی پہاڑی پہ، ہم سب نے دیکھا کہ وہ کس طریقے کا انٹرویو تھا۔ وہ عادل عباسی سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ بہترین چیف الیکشن کمشنر ہے، بہترین آدمی کو لگایا جی، تو اب آپ نہیں لگایا، لیکن یہ بھی کہا ٹھیک ہے آپ نے لگایا ہے، اور پھر اچانک ان کو پتہ چلا کہ نہیں ہم نے نہیں لگایا، شاید کسی اسٹیبلشمنٹ کے سفارش پہ لگ گیا، جو بھی ہے انہوں نے وہ کیا، لیکن آج ثابت ہوا۔ جو دیکھیں ہم ماضی میں بھی کہتے تھے آپ کسی پہ الزام ایسے نہ لگائیں، صبح سے شام تک یہ ہر سیاسی جو ان کے مخالف ان کو چور اور ڈاکو کا لقب دیتے تھے۔ آج آپ کے اوپر ثابت ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ہے، آپ نے جو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ہے، اس سے جو ہے یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ نے اس پہ جھوٹ بولا ہے، آپ نے غلط جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کہیں، ایفیڈیوٹ کہیں، جو بھی نام دے آپ نے سائن کیے ہیں۔ اس پہ جو آپ کا جو صادق امین کا سرٹیفکیٹ ایک ادارے نے، ایک جج نے آپ کو دیا تھا، آج ایک ادارے نے آپ کو کہا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، آپ نے جھوٹ بولا۔ آپ اس کی بنیاد پر کچھ کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ؟ دیکھیں میں تو ایز اے پارٹی ریپرزینٹیو آپ کو بات کروں، گورنمنٹ کے پاس بالکل آئی ہے، آپ نے بات کی ہے 15 دن کے اندر، بالکل گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو بھی ہے اس کے اوپر وہ ایکشن لے گی، اپنا اس پہ عدالت میں جائے گی، سپریم کورٹ میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ فل بینچ کے ذریعے جو ہے اس چیز کو سنیں گے، تاکہ قوم کے سامنے تمام حقائق سامنے آئیں کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے، اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے کہ ہر کسی کے لیے برابری کی بنیاد پہ ہو، یہ نہ ہو کہ میرے لیے علیحدہ ہو، آپ کے لیے علیحدہ ہو، کسی اور کے لیے علیحدہ ہو۔ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں دو پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں ایک پاکستان۔ صحیح ہے، چلے یہ جن کا نعرہ بھی تھا ابھی حالیہ تاریخ میں، علی محمد خان صاحب ہے بھی وہ بیٹھے ہوئے اور بڑا کوئی پرچہ ورچہ ہاتھ میں لے کے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیٹر ہیڈ پہ بڑے کوئی تحکمانہ انداز میں بیٹھے ہیں علی بھائی، پتہ نہیں وہ کیا انہوں نے پڑھ کے سنانا ہے ابھی ہمیں۔ علی صاحب بتائیں جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ یہ فیصلہ ظاہر آپ کا حق ہے اور آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، لیکن پہلے سے ہی آپ نے جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کو کیا کیا نہیں کہا، تو یہ تو سر یعنی اگر نون لیگ یہ کام عدالت ججز صاحبان کے ساتھ کرے تو آپ اعتراض کرتے ہیں، اور ٹھیک اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو متنازع بناتے ہیں ججز کو، لیکن کیا ججز پر تنقید غلط ہے؟ باقی ٹھیک ہے الیکشن کمشنر ہو تو اس کو خیر اس پہ کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ سر، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ میں بھی وہی بات کرتا جو فواد چوہدری صاحب نے آپ سے کی، تو دیکھیں 4-5-6 باتیں میں بنیادی کروں۔ پہلی بات تو یہ میں علی بھائی وہ اعتراض تو نہیں کرتے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو فیصل کنڈی نے کیا، معصومانہ اعتراض، ان کی بھی بات میں بین السطور دیکھیں وہی اعتراض چھپا ہوا ہے علی محمد خان صاحب کی۔ جی جی میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک ایلیگیشن جو میری جماعت پہ 2014 سے دھرنے کے زمانے سے تھا، اور کافی عرصے سے ہم اس کو سنتے تھے، میں خود بھی کئی دفعہ میں بھی گیا الیکشن کمیشن میں پروسیڈنگ میں ایز اے پارٹی ممبر اس میں بیٹھنے، اور سارا میں دیکھتا رہا، یہ معاملہ کھینچتا رہا، پوزیشن اس وقت کی کہتی تھی کہ فیصلہ سناؤ، اور بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک ایلیگیشن بار بار لگتا رہا کہ فورن فنڈنگ ہے۔ عام پاکستانی کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی گئی، پیپلز پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے، کچھ سو کال جرنلسٹ کی طرف سے۔ ظاہر ہے آج کل جرنلزم جو ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، مظہر عباس صاحب جیسے تو کم ہی ہیں جو بیلنس بات کرتے ہیں کہ جناب فورن فنڈنگ ہے، اور یہ اسرائیل سے اور ہندوستان سے جناب یہ پیسے لیتے ہیں، اور یہ یہودی ایجنٹ ہیں، اور یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے والی جماعت ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے۔
This is what I have been hearing for the last 8 years. میں 2013 سے تحریک انصاف کا ایم این اے ہوں اور میری 11 سال کی جو ہے تحریک انصاف سے رفاقت ہے ابھی تک. اللہ کرے کہ لمبی چلے, انشاءاللہ چلے گی. میں اس چیز کے سائے تلے ہماری سیاست چلی گی جناب, یہ فورن فنڈنگ والی جماعت ہے جناب. آج وہ داغ دھل گیا. اسی الیکشن کمیشن جس پہ ہمیں اعتماد بھی نہیں ہے, وہیں سے فیصلہ آیا ہے کہ ایٹ دا موسٹ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فورن فنڈنگ اگر آپ پہ ثابت ہو جائے, آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی, آپ مطلب ہے کہ کسی غیر ملک سے پیسے لیتے ہیں, ملک کی سوورنٹی انٹیگریٹی کے خلاف کام کرتے ہیں, آپ نہ صرف آپ کی پارٹی بین ہوگی, آپ کا الیکشن سمبل جائے گا, بلکہ موسٹ پروبیبلی کرمنل پروسیڈنگز بھی آپ کے خلاف سٹارٹ ہو سکتی ہیں. دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرے میں نہ پارٹی بین ہوگی, نہ رجسٹریشن کینسل ہوگی, نہ کرمنل پروسیڈنگ ہے, نہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے. میکسیمم اگر ثابت ہوتا ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے شو کاز دیا ہے, ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں کورٹس میں, وہ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ آتی ہے اس کو کانفسکیٹ کر لیا جائے گا. تو ایک تو یہ بہت بڑا داغ دھل گیا. جو اکبر ایس بابر صاحب بھی کہتے تھے, میں تو کبھی ان کو پارٹی میں نہیں دیکھا, میں شاید اتنا پرانا نہیں ہوں, 11 سال پہلے کی انہوں نے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا, فاؤنڈنگ ممبر کا بھی مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ 30 اکتوبر 2011 کے بعد جب یہ پارٹی مضبوط پارٹی بنی ہے, اس میں عوام کا ایک سمندر آیا ہے اور یہ اس کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں اور پاکستان کا پولیٹیکل کلچر چینج کر دیا ہے. اس زمانے میں یہ بھائی نہیں تھے, یہ اس زمانے میں تھے جب تعداد ہماری کم تھی. دوسری بات, یعنی برے وقتوں کے ساتھ ہی ہے نا, اچھے وقتوں میں مناسب سمجھے مجھے کاٹ دیں. ایک بات کر کے پھر اگر کوئی مناسب سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں کروں گا, لیکن میں ایک بات کر کے کہ میرے جیسے مڈل کلاس کے آدمیوں کو تحریک انصاف نے امپاور کیا. کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ جب 2013 میں الیکشن تھا, میں یوتھ کیڈر میں آ رہا تھا, آئی تھنک 37 کے اندر یوتھ کا ہمارا تھا, مجھے 4 لاکھ روپے پارٹی نے فنڈنگ کی. ابھی اماؤنٹ کم ہے لیکن بہرحال ایک یوتھ کے لیے ایک ٹوکن منی تھی کہ آپ اس پہ, یہ وہ پیسے ہیں جو پاکستان کا تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کر کے ہماری جماعت کو بیچتا ہے. ہمارا کوئی بڑا انویسٹر نہیں ہے جو ہم پہ اربوں کھربوں روپے کھلائے, نہ منی لانڈرنگ ہے, نہ بلیک منی ہے, نہ ہم لانچ میں پیسے باہر بیچ کے واپس پاکستان بھجواتے ہیں, نہ بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں. ہمارا مزدور اپنا پسینہ جو ہے وہ بہاتا ہے پاکستان کے لیے اور اس میں سے وہ اپنے بچوں کے نوالا جو ہے وہ لے کے پاکستان تحریک انصاف کو بیچتا ہے. $5 $100 یہ پوائنٹ آ گیا بالکل. لیکن علی بھائی لیکن یہ کمال ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ, جو سوال آئے ہیں ہمارے خلاف, یہ سن لیں میری بات پلیز, کہ ہمارے خلاف یہ بات ہے کہ جناب اس میں فورن نیشنلز انوالو ہیں, وہ سارے آپ کے پاس چیزیں آ گئی ہیں, مذاق بن گیا ہے. ہماری اس محترم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بصد احترام مذاق بن گیا ہے کہ پاکستانیوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ فورن نیشنل ہیں. ایک ہمارا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے, وہ جناب اس کا جو ہے وہ ٹیکسٹائل مل کا زین کا جو جوید اختر ہے میرے خیال میں ان کا نام, وہ کہہ رہے میں نے دیے تھے 10,000 روپے دیے تھے آج سے کوئی پتہ نہیں 10 سال پہلے. دوسرا وہ آصف ہے, کہتے ہیں مجھے بیری شنپس کا نام لگا دیا ہے, اسرائیلی, میں پاکستانی ہوں بھائی, کہتا ہے میں نے بھیجے, میں نے $100, اور $100 کتنا ہوتا ہے, 100 کو 8 ضرب دے دیں 250 سے تو 2,500 پتہ نہیں 3,000 روپے, یہ ہماری فورن فنڈنگ ہے. ایک کوئی دوسرا یہ بھی سن لیں کہ جو ناصر عزیز ہے اس کی وائف ہے شمیتا شیٹی, کوئی ہندو ہونا کوئی جرم نہیں ہے, اس کا ہسبینڈ پاکستانی ہے, محب وطن پاکستانی ہے, وہ سنگاپور میں اس نے کوئی فنڈنگ کی پاکستان تحریک انصاف کو جوائنٹ اکاؤنٹ سے, اس کی اور اس کی وائف کی جوائنٹ اکاؤنٹ تھی, اور اس پہ جناب آپ نے فوراً اس کا کر دیا. اور LLC جو ہماری ہم نے بنائی امریکہ میں, کہ آپ نے اگر پاکستان کوئی فنڈ بھیجنے ہیں پاکستانیوں نے, تو وہ ظاہر ہے لانچوں میں تو نہیں بھیجیں گے نا, اس کے لیے کوئی کمپنی بنا کے تھرو بینکنگ چینل آئے گا, اس کو جو ہے آپ نے فورن آرگنائزیشن کہہ دیا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, آپ کے اعتراضات آ گئے اور آئی ایم شیور کہ سارے اعتراضات آپ لوگ عدالت میں بھی اٹھائیں گے. اب اس میں آگے کیا منظرنامہ بنے گا, بڑائی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سکم ہے اس فیصلے میں. اب دیکھتے ہیں آپ یہ ظاہر سارے سکم اٹھائیں گے. اور اس میں ایک اور بھی بات بڑی مزیدار, میں بریک کا آخری بات, یہ دوبارہ یاد آ گئی, آپ شاید پوچھیں بھی, فائنینشل ٹائمز کی بات یہ کرتے ہیں کہ فائنینشل ٹائمز میں وہ کوئی نقوی کی بات ہے. یہ وہی فائنینشل ٹائمز کی اسی رپورٹ میں $2 ملین کرپشن کے پیسے یا جو کمیشن کے پیسے میاں صاحب کو مجھے نہیں پتا دیے کہ نہیں دیے, اسی رپورٹ میں ہے. پھر آپ اس کو بھی اون کریں, مسلم نون والے پھر اس کو کہیں کہ جناب اس نے ہمارے جو ہے ہمیں تو صرف فنڈ ریز کر کے دیا, آپ کو تو کمیشن دیا اس نے. چلیں اس پہ کرتے ہیں مزید بات, ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد یہیں سے بات اس کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں. بریک. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اچھا مظہر عباس صاحب, آپ نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ, وہ PTI عدالت میں جائے گی, یہ سارا کچھ ہوگا, گورنمنٹ دیکھتے ہیں کچھ کرتی ہے نہیں کرتی. This all will result in delay of elections. How?
دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے الیکشنز جو ہے میرے لیے مجھے لگ رہا ہے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ میں ہاں اس سال سینسز ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو سینسز کے بغیر آپ سینسز پھر ڈیلیمیٹیشنز, اچھا اس کے بعد آپ جائیں گے نا الیکشن کے اوپر. کیوں پرانے سینسس میں نہیں جا سکتے؟ نہیں, پرانے سینسز اگین وہ کنٹروورسی کہ آپ 2000 لاسٹ سینسس کب ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ ایک اور یہاں خاص طور پہ سندھ میں تو یہ بہت میجر ایشو ہے اس کے اندر. دوسرے یہ کہ اب آپ نے الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا ہوا ہے, یعنی اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا پھر اب یہ کیس آ گیا ہے. اب اس کیس کا ایک پروسیس ظاہر ہے چلے گا, کچھ مہینے تو لے گا یہ پروسیس, ایسا تو نہیں ہے کہ 2 ہفتے میں ہفتے بھر میں آ جائے گا. تو اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو اگلے 3-4 مہینے تو اس میں نکل جائیں گے. اور الیکشن کا ڈیلے سیاسی طور پہ آپ کے خیال میں کس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے سر, اپوزیشن یا گورنمنٹ, پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو الیکشن پہ چلا جانا چاہیے تھا. یعنی سیاسی فائدہ ان کا زیادہ اس میں؟ اس کی وجہ یہ کہ آگے جا کے تو اور مشکلات ہیں, اور مہنگائی پہ اور مہنگا پیٹرول اور زیادہ. وہ آج تو آپ یہ پوزیشن لے سکتے تھے نا کہ جی ہم نے جو بھی مشکل فیصلے تھے ہم نے کر لیے, اس کی پولیٹیکل پرائز بھی ہم نے پے کی جو 17 جولائی کو ہمیں نظر آئی. اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی, تو ہم نے پولیٹیکل پرائز پے کی, لیکن ہم نے مشکل فیصلے کیے. لیکن دوسری سائڈ یہ بھی ہے نا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 100 جوتے تو کھا لیے ہیں, اب 10 ہی اور کھانے تو ٹھیک ہے اور کھا لیں گے, جب 90% آف دا ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ہم نے لے ہی لیے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لیے, آگے کوئی ایزی ڈیسیجن نہیں آ رہے نا. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر ڈالر جو ہے 240 یا 237 پہ ہے, تو آج کے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 6 مہینے بعد وہ 180 پر آ جائے گا. تو وہ اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے تحت اور جو مہنگائی بڑھنی ہے تو مشکلات بڑھتی جائیں گی. ایسے میں ان کا خیر پی ڈی ایم کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے ابھی الیکشن ابھی اس 2022 میں مشکل لگتا ہے؟ اب عمران خان بھی ایک کمفرٹ زون میں آ گئے ہیں نا. عمران خان پنجاب ہے آپ کا, کے پی کے تو ہے, خیبر پختونخوا ہے پنجاب میں, تو وہ بھی شاید اب اتنا زور نہیں لگائیں گے الیکشن کی طرف پش کرنے کے لیے. سارے 18 رکنی جو کیبنٹ بنی ہے وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اس میں کاف لیگ پتہ نہیں کیوں نہیں, وہ ذرا پوچھتے بھی ہیں کہ کاف لیگ کا کیا ہوا اس میں کیوں نہیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں میرے خیال میں کہ الیکشنز مجھے اس سال نہیں ہوتے نظر مشکل لگتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کامل آقا صاحب کرو تو بتائیے گا ذرا, ان سے کاف لیگ کا پوچھیں. ویسے کنڈی صاحب اب یہ بتائیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں چلے بھائی پی ٹی آئی والے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ساتھ ہی فیصلہ سنایا تھا, نہیں سنایا, لیکن چلیں اب سنا دیں. پیپلز پارٹی اور نون کا بھی ممنوع فنڈنگ یا فورن فنڈنگ کے حوالے سے, تو یہ تو نہیں کہ کل کو کوئی فیصلہ ہے اسی طرح کا آپ کے لیے بھی, آپ کے خلاف بھی کوئی ڈیمیجنگ آ جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, پھر آپ لوگ کہیں یار یہ کیا ہو گیا. دیکھیں وسیم, پی ٹی آئی کے پارٹی نے اپنا حساب کتاب دینا ہے, ہم نے اپنا دینا ہے, باقی جماعتوں نے اپنا دینا ہے. اب یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا فیصلہ تو آپ سنا رہے ہیں لیکن باقیوں کا بھی آپ ہمارے ساتھ سنیں. ہر کسی نے اپنا حساب کتاب, میں نے بھی دینا ہے, آپ نے بھی دینا ہے, باقیوں نے دینا ہے. ہم سے جو ڈاکومنٹ ای سی پی نے مانگے تھے ہم نے ان کو پرووائڈ کر دیے, ہماری ٹیم نے پرووائڈ کر دیے ہیں, اور فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے. فی الحال تو اس فیصلے پہ جو آج ہے اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے آئے, جس طریقے سے انہوں نے اس کو پرولونگ کرنے کی کوشش کی, 8-9 وکیل چینج کیے, گھسیٹنے کو 8 سال بعد. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اپنے ہی بنیادی رکن نے جو ہے اکبر ایس بابر صاحب نے ہی ان کے خلاف کیس کیا, ان کے اپنے گھر کے بیچ نے کیا, کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی نے, پیپلز پارٹی نے, کسی اور نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یار ہماری پارٹی جو ہے یہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ مشکل وقت کے ساتھی تھے, بعد میں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. جس طرح آج انہوں نے 11 یا 16 اکاؤنٹ ڈسون کیے عمران خان صاحب نے, جو کہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب بھی ایک اکاؤنٹ کو ہولڈ کرتے تھے. پہلے تو اخلاقی جرات کا یہ مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ عارف الوی آج ریزائن کرتے کہ اس کے اپنے لیڈر نے اس کے اکاؤنٹ کو اون کرنا. اس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے, قاسم سوری صاحب کے بھی اکاؤنٹ تھے, عمران اسماعیل صاحب کے بھی تھا, ساتھ شاہ فرمان صاحب کے بھی تھا, جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کو اون نہیں کر رہے ہیں. اب آپ سوال کر رہے ہیں. نہیں میں اس میں اگلا سوال کروں گا, پہلے مجھے اجازت نہیں, ذرا میں کامل علی آغا صاحب سے پوچھوں. تو مدر عباس صاحب نے بھی جو کہا ہے آج جو پنجاب کی کابینہ نے بھی, وہاں پنجاب میں کیا ہے سیکرٹری جنرل ہے پی ایم ایل, کیونکہ آغا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور یہ تو بتائیے پہلے کہ 18 اپنی کابینہ نے جو حلف اٹھایا تو اس میں کاف لیگ کا کوئی رکن نہیں ہے, وجہ دیکھیں یہ جو فرسٹ پرائرٹی جو تھی وہ ظاہر ہے ہمارا اتحاد ہے, اور وہ بڑی پارٹی ہیں, اور بڑی پارٹی کے اتحاد والی جو اتحاد ہوتا ہے اس میں تقاضے
تھوڑے مختلف ہوتے ہیں اور ہماری کمٹمنٹ ہے ظاہر ہے ان کے ساتھ. اور انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ وزراء کا فیصلہ کیا ہے. ظاہر ہے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ کیبنٹ کا فیصلہ کریں, تو انہوں نے اپنے وزراء کا فیصلہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے وزراء کا فیصلہ جو ہے وہ چودھری پرویز لائی اور مونس لائی صاحب مل کے کریں گے انشاءاللہ. اعتماد میں پھر بھی لیں گے عمران خان صاحب کو, کیونکہ وہ بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. ان کی جو کانسنٹ ہے وہ بھی اس میں ضروری ہوگی. آج والے میں بھی حتمی کانسنٹ تو پرویز الہی صاحب کا ہی ہوگا نا, چونکہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ کا انتخاب کرتا ہے, تو فائنل کانسنٹ انہی کا ہوگا آج والی. اس میں کوئی شک نہیں, یہ پروڈکٹیو تو چیف منسٹر پنجاب کا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی اپنا چوائس کرے اور اس کو اسے حل دلوائے. لیکن اس کے باوجود وسیم اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے. صحیح ہے. ہمارے تو صرف 10 ممبر ہے نا 186 میں, 186 میں سے ہمارے 10 ممبر ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اخلاقی طور پہ بھی اور ادروائز بھی ہمارا جو معاہدہ ہے اس میں ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو عمران خان صاحب کو ناگوار گزرے یا برا لگے. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو جس کے اندر ان کا اعتماد حاصل ہو. انشاءاللہ آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ ہم اس مثال کو قائم رکھیں گے اور قطعی طور پہ کسی گلہ گزاری کا کبھی موقع نہیں آئے گا. اور آغا صاحب اب اس حکومت کو یعنی آخر تک لے کے جانا ہے ٹینیور کے یا ڈیزالو کرنا ہے, یہ اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو گیا ہے یا دیکھا جائے گا؟ ابھی تک تو فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹینیور پورا کرنا ہے. عمران خان صاحب نے فیصلہ کمیونیکیٹ کر دیا ہے پرویز الہی صاحب کو فی الحال؟ نہیں قطعی طور پہ نہیں, اس میں کوئی بہام نہیں ہے. فی الوقت حکومت مکمل طور پہ بنانے کا اور اس کے بعد اس کو چلانے کا اور ٹرم پوری کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ مشترکہ ہے, عمران خان صاحب کا ہے. جب وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اسمبلی کو توڑنا ہے, پنجاب کی اسمبلی کو, تو اسی وقت انشاءاللہ ایک لمحے کے اندر ان کے اس فیصلے کی پابندی ہوگی اور ہم توڑ دیں گے. صحیح ہے. اور یہ کابینہ کا دوسرا فیس کب ہو رہا ہے حلف اٹھانے کا, جس میں کافلی کے اراکین بھی ہوں گے؟ یہ میرے خیال میں یہ گریجولی چلتا رہتا ہے. ظاہر ہے کچھ دن اس کو لگے ہیں, کچھ دن اس کو لگیں گے, اور پھر کابینہ جو ہے یہ پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ کابینہ جو ہے اس کی تعداد جو ہے مناسب رہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب. یہ آج پنجاب کابینہ نے جو حلف اٹھایا ہے جس میں ہاں ان کی کامل علی آغا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ طے ہے کہ ہم اپنی مدت ہم پوری کریں گے اور یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. یہ میں پوچھوں گا علی احمد خان صاحب سے کہ فیصل صاحب ذرا آپ مجھے کوئکلی ایک بات کا اور بھی تو جواب دیجیے. فیصل صاحب آپ کو کیا یہ نہیں لگا آج کا فیصلے کا آپ نے جتنا بھی حصہ دیکھا, چاہے وہ ٹکٹس کی صورت میں میڈیا میں, اور اس کے فیصلے کا اتنا سے پڑا, کہ اگر کچھ ہے بھی وہ ہو سکتا ہے قانون و آئین کے متصادم ہو, وہ بالکل ممکن ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس میں کوئی تکنیکی معاملات ہو سکتے ہیں جن کا خیال نہ رکھا گیا ہو اور جس کی وجہ سے پکڑ میں آ گئے ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی بیرون ملک کوئی ملک ان کو فنڈ کر رہا تھا, کوئی اسرائیل, کوئی امریکہ, کوئی فلاں ملک, کوئی فلاں ملک, ایسا نہیں ہے. کچھ ٹیکنیکلٹیز کا خیال نہیں رکھا گیا جس میں آن پیپر پکڑے گئے, پھنس گئے. ایسا نہیں ہے فیصل صاحب آپ کے خیال میں؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں یہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیا کریں جو کہ کل آپ کے خلاف استعمال ہو. یہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر ہمارے کسی بھی پارٹی کے ممبر کو جو ہے کسی چیز میں سزا ہوئے بغیر ان پہ جو الزامات اور چور اور ڈاکو کا لقب دیتے تھے, آج ان کے اوپر بھی وہی چیز صادر ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی چیزیں چھپائی ہیں. جو چھپائی ہیں اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی یہی تھا نا کہ اس نے بھی چھپائی ہیں. تو پھر تو وہی میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کا پاکستان اگر ہوگا تو پھر بھی یہ بھی نواز شریف صاحب کی طرف ان کو بھی ڈسکوالیفائی کریں یا پھر وہ فیصلہ ریورس کریں. جیسے میرے بھائی فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی تھی کہ فیصلے جو ہے لکھے جاتے ہیں, پھر یہی تو بات تو ہم دیکھیں, ہم سپریم کورٹ کی 3 ججوں نے کچھ دن پہلے ایک فیصلہ کیا, بعد میں ایک فیصلہ کیا, پھر اس کے متعلق ہم کیا بولیں, ان کے متعلق کا کیا خیال ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ان کو بھی کسی نے لکھ کے فیصلہ دیا تھا, لیکن ہمیں اعتراض ہے. ہمیں ہمیشہ سپریم کورٹ سے ہمارے جو ہے ایک تلخ ماضی رہا ہے. ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کا ایک عدالتی قتل ہوا ہے جس میں بعد میں ججوں نے مانا کہ ہم نے جو ہے ان کو جو ہے ایک ایسا ہوا تھا, لیکن آپ اس بانی چیئرمین کو تو واپس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر جب اس ملک میں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوں گے اور ہم سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھیں گے
اور ہم اوروں کو اپنے اس پالیٹکس میں دھکیلیں گے تو اس قسم کے پھر. تو سر آپ کے خیال میں آپ آج کے فیصلے سے مطمئن ہیں یا آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس سے زیادہ سخت فیصلے کی توقع کر رہے تھے؟ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. میں تو سخت فیصلے کی توقع کر رہا تھا اور میں تو آج بھی دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو آج بھی آپس میں ایک چارٹر سائن کرنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلا جتنا بھی لڑیں لیکن ہمیں آپس میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ہمیں کسی اور ادارے کو, کسی اور اس کو اپنی چیزوں میں نہیں دھکیلنا چاہیے تاکہ کل جو ہے آج ہم گیلا کریں, کل کوئی اور گیلا کرے, کوئی اور گیلا کرے. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. اور یہ علی محمد خان صاحب, یہ اب جو سارا منظرنامہ بن رہا ہے, آپ ایگری کرتے ہیں مظہر عباس صاحب کی بات سے کہ یہ اس سب میں یہ چلتا رہے گا اور پھر کامل علی آغا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, فی الحال شاید الیکشن کا معاملہ نہ ہو پائے, اب یہ 2023 کی بات ہے جو ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں اگر اپنی پولیٹیکل ایکسپیرینسی کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو اس وقت ایک سیاسی دلدل میں پورا سسٹم پھنس چکا ہے, کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں یہ شاید مظہر صاحب مجھے کریکٹ کریں لیکن جتنی میری یادداشت مجھے بتا رہی ہے پہلی بار ہے. ہاں ایک زمانہ تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھیں تو میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, لیکن اس زمانے میں بھی خیبر پختونخوا میں شیرپاؤ خان وزیر اعلیٰ تھے پیپلز پارٹی کے, اور سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی. یہ پہلی بار ہے کہ آپ کا حقیقی معنوں میں وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا پی ایم ہے, اس کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے اپنی جماعت کا, اور وہ بڑے فیصلے بھی نہیں کر پا رہا, اور وہ خود بھی شش و پنج میں ہے, اور پتہ نہیں میرے خیال میں 2 بار تو شاید وہ اپنی آخری سپیچ لکھ بھی چکے ہیں, کوئی شاید اس سے زیادہ بھی ہو. تو اس وقت ملک کے لیے بہتر ہے, دیکھیں میں اپنی بات اپنی جماعت کی نہیں کر رہا, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن ملک کے لیے بہتر ہے کہ جتنی جلدی اب یہ الیکشن ہو جائے وہ ہو جائے, کیونکہ جتنا آپ اس کو پرولونگ کریں گے ایک تو پولیٹیکل سسٹم سے لوگوں کا اعتماد کم ہوتا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آج کی حکومت بولڈ فیصلے نہیں کر پا رہی, ان کے پیچھے عوام کو اس طرح سے مینڈیٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جس طریقے سے آئی ہے ہم اس کو ایک امپورٹڈ رجیم کہتے ہیں, آپ بے شک اس کو اس طرح سے نہ مانیں. جہاں تک ہماری تحریک انصاف کا تعلق ہے, یہ میں بالکل کلیئرلی کہہ دوں کہ ہم بالکل اس کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد ہو. ادروائز اس وقت جو ہمارا نیریٹو سیٹ ہو چکا ہے, جتنا ٹائم گزر رہا ہے وہ اور مضبوط ہوگا, کیونکہ اس کے ساتھ ان کی پولیٹیکل مس ایڈونچرز اور گورننس کے ایشوز وہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی کا ایشو ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو جتنا ٹائم گزر رہا ہے پولیٹیکلی ان کے لیے اور تباہ کن صورتحال ہے. تو سب کے لیے اس وقت ون ون سچویشن ہے اور کہ الیکشن جلد ہو, اور ہمارے جو کچھ ذمہ دار ادارے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ غیر ضروری چھینٹیں ان پہ بھی پڑتے ہیں, بہتر ہے یہ الیکشن ہو جائے, سب لوگ اپنا اپنا کام کریں. دیکھیں کتنا بڑا الیکشنز کروانے کے لیے آپ ان اداروں آج ہم اس فیصلے کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں پوری قوم کو کل جو صدمہ ہوا, آج سب نے اس پہ جتنی افسوس کا اظہار کیا, آپ نے, میں نے, ہم سب نے, کنڈی صاحب کی جماعت نے, سب سیگمنٹس آف سوسائٹی نے, جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں ہیلی کاپٹر کریش میں, جو جنرل سرفراز صاحب شہید ہوئے ہیں. آج مولانا صاحب تشریف لائے تھے ایسی دعا کے لیے خان صاحب کے پاس, اور میں اتفاق سے وہیں تھا, اور خان صاحب نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ میں ملے تھے وہ جنرل صاحب سے جب وہ پی ایم تھے, ظاہر کسی میٹنگ یا کسی چیز میں, کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک ایمان والا آدمی پایا, ایک زبردست فوجی پایا. تو ہم نے کتنی بڑی شہادتیں ہم نے آج فیس کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان چیزوں سے سبق سیکھیں کہ ہمارا ملک مشکل صورتحال میں ہے, ہمارے اتنی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ تو ایک موسمی ایشو وہاں سے آیا ہے جو آئی تھنک ادھر سے انہوں نے بتایا ہے, لیکن ہمیں چیلنجز بے شمار ہیں. ہماری فوج کو بھی چیلنجز ہیں, ہماری پولیسنگ کو بھی چیلنجز ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے, گرد و نواح کے بدلتے حالات ہیں. آپ کو مضبوط لیڈرشپ چاہیے تھا کہ افغانستان کے تناظر میں اور خطے کے تناظر میں مضبوط فیصلے کر سکیں. فار دیٹ یو نیڈ فریش الیکشن. آپ کہہ رہے ہیں فریش مینڈیٹ, پارٹی کی پالیسی بہرحال یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں, پھر ذرا ہم کنکلوڈنگ جی بالکل گفتگو کرتے ہیں ذرا ہم بریک کے بعد. خوش آمدید کے بعد آخری 5 منٹ ہے. ذرا فیصل صاحب یہ راؤنڈ آپ سے شروع کرتا ہوں. اب یہ بتائیں ذرا, ابھی بریک میں بات کر رہے تھے, اب یہ پی ٹی آئی نے یہ مطالبات میں سے رکھ دیا کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹایا جائے. وہ کہہ رہے ہیں ریفرنس بھی تیار ہے, ہم جا رہے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے. گورنمنٹ تو اپنے طور پہ یہ طے کر بیٹھی ہے, ایم آئی رائٹ, کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر کے ہٹانے کے حوالے سے کوئی بھی کارروائی کا ہم حصہ کیوں بنے. آئی نو کہ ظاہر ہے ان کو اس طرح ہٹایا بھی نہیں جاتا, پروسیس ہے پورا, لیکن گورنمنٹ کی رائے یہی ہے کہ ان کو نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنی جگہ پر رہیں گے. ایسا ہی ہے, کیونکہ پھر میں اگلا سوال علی صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر وہ رہے چیف الیکشن کمشنر نہیں ہٹے. وسیم دیکھیں, چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا ایک پروسیس ہے, طریقہ کار ہے, چیئرمین نیب کے ہٹانے کا ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ ہٹایا جا سکتا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے ایک شخص پسند نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے, ایک میری پارٹی کو شخص پسند نہیں ہے, آپ اس کو
ہٹا دیں کہ جی یہ آپ اس کو ہٹائیں اور جو ہے نا ہمیں ہمارے اس کے مطابق ہے. پہلی بات تو ہے اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے تو پہلے تو یہ آئیں قومی اسمبلی میں. کل تو راجہ ریاض صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ آئیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یہ بنے. تو جب چیز آگے اب آپ یہ دعویٰ آپ علی محمد خان صاحب کو نہیں دے سکتے چونکہ آپ نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. انہیں 11 لوگوں میں سے ایک ہمارے بھائی علی محمد خان صاحب بھی ہیں. اب وہ تو اب ایک چیز سے گزر گئے ہے لیکن جو باقی ممبران ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مل کر. تو یہ آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہے؟ ایک طرف استعفیٰ منظور کر رہے ہیں, باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آ جاؤ, 11 کو کہہ رہے ہیں تم نہ آؤ. پالیسی کیا ہے, سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟ نہیں وسیم بھائی, آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کیا کہ, اور باقی پروگراموں میں بھی میں نے کی تھی کہ ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم دعوت دیتے ہیں کہ بالکل پی ٹی آئی کو آنا چاہیے قومی اسمبلی میں. اگر نہیں آتے تو پھر ایک پروسیس ہے. مظہر عباس صاحب نے بات کی الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. الیکشن تو ڈیلے نہیں ہوگا, اکتوبر 2023 سے تو ڈیلے نہیں ہوگا, اکتوبر 2023 میں الیکشن ہونے ہیں. ہاں اگر یہ ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے تو پھر بسم اللہ کریں, پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑ دیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ارلی الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. علی بھائی کہیں گے ہمیں جلدی ہے, اب اتنی بھی جلدی نہیں ہے کہ اپنی اسمبلیاں توڑ کے بیٹھ جائیں. لیکن علی محمد خان صاحب, چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی کے بغیر الیکشن نامنظور تحریک انصاف؟ دیکھیں اس پہ کلیئر موقف ہماری جماعت کا آ چکا ہے اور وہ یہی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں راجہ صاحب, ان سے ہم جو ہے ہمیں بہت ریزرویشنز ہیں کیونکہ اگر وہ بیلنس کرتے. دیکھیں ابھی اسی فیصلے کے حوالے کے تناظر سے میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی فیلڈ میں, انہوں نے یہی ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ان کے ساتھ وہ باقی 2 کا بھی کر دیں تاکہ سب کا ایک کلیئر پوزیشن آ جائے. نون اور پیپلز پارٹی کا ان کا نہیں کیا, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ موجود ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ کسی عوام کی آواز کو اور ایک سوچ کو جس کا ٹائم آ چکا ہو اس کو آپ نہیں روک سکتے. یو کی ناٹ اسٹاپ an idea whose time has come. an idea is عمران خان. اس وقت پاکستان کے چاروں کونوں میں, اور یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں ان کی بھی جماعت کی آواز نعرہ لگتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. وہ کدھر گئی وہ زنجیر؟ وہ تو شہید ہو گئی, لیکن پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں فیڈرل جماعتیں کبھی کمزور نہیں کرنی چاہیے جان بوجھ کے. اس وقت واحد جماعت ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف جو خیبر سے کراچی تک جو ہے سب کو جوڑ کے رکھے ہوئے. باقی ان کی جماعت اس وقت انٹیریئر سندھ کی رہ گئی ہے, میاں صاحب کی اپر پنجاب کی, اور مولانا صاحب کی جناب وہ کے پی کے صدرن ڈسٹرکٹس میں جہاں سے ہمارے بھائی کنڈی صاحب کا تعلق ہے, یا کچھ مردان اور اس ریجن میں تھوڑا بہت ان کا ہے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں پاکستان کے عوام کی آواز ہے پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے اپنے چندوں سے یہ جماعت بنائی ہے, یہ کسی کی اس طرح کی حرکتوں سے یہ ختم نہیں ہو سکتی, یہ مزید طاقت پکڑے گی. اور انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں نا کنڈی صاحب, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے ہم انشاءاللہ اس پارلیمان میں, لیکن عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے آئیں گے. اس سے پہلے نہیں آ رہا بھائی. اچھا اب بتائیں تو یہ چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں سوچ یہ بھی نا کہ تحریک انصاف کی پالیسی کام کر رہی ہے کہ پڑھ جاؤ سب کو بیک فٹ پہ ڈالو اس طرح سیدھے. دیکھیں وسیم, مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ ملک کا واحد بحران سے نکلنے کا واحد حل عام انتخابات ہے. ہاں اب عام انتخابات کی طرف جانے کے لیے اتفاق رائے ضروری ہے. اتفاق رائے کے لیے سیاسی جماعتوں کی گفتگو ضروری ہے. گفتگو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں ایک دوسرے کو. نہیں آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں پھر گفتگو کریں گے. الیکشن کی تاریخ پر بھی تو گفتگو ہو سکتی ہے. تو جب تک آپ, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی مسئلے کے حل خاص طور پر ڈیموکریسی میں عام انتخابات ہوتے ہیں, لیکن اب آپ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن تبدیل ہو, اب آپ کا یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں, اس سارے پروسیس میں تو ٹائم لگے گا. پھر تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر گفتگو کا آغاز کریں, چاہے پی ٹی آئی گفتگو کا آغاز کرے, چاہے پی ڈی ایم گفتگو کا آغاز کرے. لیکن اگر میں نے اپنی انا کے اس میں رہنا ہے, اس میں گرداب میں رہنا ہے, تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے. اور نظر مجھے یہی آ رہا ہے کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن پر, اور انفارچونیٹ ہے ہر سیاسی جماعت سے گفتگو کریں. ابھی آپ فیصل کنڈی سے کہیں ہاں گفتگو کریں, علی احمد خان سے بات کریں ہاں گفتگو کریں, لیکن جب گفتگو کی بات ہو انیشیٹو کون لے گا؟ کوئی نہیں. آپ آ جائیں, واپس آ جائیں پارلیمنٹ میں. بھائی پارلیمنٹ میں آئیں نہ آئیں, آپ سیاسی گفتگو کا تو آغاز. اس لیے آپ کے خیال میں یہ صورتحال برقرار رہے گی, اس لیے جمود برقرار رہے گا اور سیاسی عدم استحکام بھی رہے گا, اور ابھی الیکشنز نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں الیکشن کی فضا بن نہیں رہی. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. کیا ہوتا ہے, الیکشنز ہوتے ہیں یا علی محمد خان صاحب ضمنی الیکشن کی تیاری کرتے ہیں. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।